खुदावंद की तारीफ, उसकी हम्द हो, उसका शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, रोज के लिए, इस घड़ी के लिए। आपको फिर एक दफा खुश आमदीद कहता हूं। कलाम का किया जाना या कलाम का खुलना जो है किसी खादम की अहलियत या काबिलियत या उसकी स्टडी पर नहीं होता। यह आपकी भूख और प्यास है, आपकी लगन है, जो किसी शख्स के वसीला से खुदा आपसे बोलता और कलाम करता है। अगर खादम यही समझे कि ये मेरी काबिलियत है, ये मेरे सबब से है, तो इससे ज्यादा बड़ी नादानी और खुशफहमी जो है वो हो नहीं सकती। हमारा जो आज का जो सब्जेक्ट है, हमने लातादाद मर्तबा जो है इस पर कलाम भी सुना होगा, बहुत दफा मुख्तलिफ खादमों से। चलिए, आप में से बतेरे जो हैं इसी सब्जेक्ट को जो है आज जो है वो एक मुख्तलिफ जो है वो आवाज के जरिए से सुने कि खुदावंद क्या फरमाता है कलाम मुकद्दस में। आइए मेरे साथ निकालिए वही हवाला जो हमने कोट किया है, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील या लूका की मार्फत लिखी गई अंजील में से उसका 6 बाब और उसकी पहली 5 से 6 आयत जो हैं हम पढ़कर उसमें से अपनी हदायत के लिए जो है वो कलाम मुकद्दस को सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर सब्बत के दिन यूं हुआ कि वो खेतों में होकर जा रहा था। कोई पगडंडी है जो एक कस्बा से, एक गांव से, एक शहर से निकलती है और किसी दूसरी तरफ जाती है। वो खेतों में से होकर जा रहा था और उसके शागिर्द बालें तोड़कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। कभी किसी ने तजुर्बा किया है बालें तोड़कर हाथ से मलकर खाने का? जिसने किया है अपना हाथ जरूर जो है वो इसके जो इमोशंस हैं या रिएक्शंस हैं उसमें आप कर सकता है, नहीं तो फिर मैं जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और फरीसियों में से बाज कहने लगे, तुम वो काम क्यों करते हो जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, क्या तुमने ये भी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां लेकर खाई, जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा, इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। इब्ने आदम क्या है? सब्बत का भी मालिक है। मैं इस बात का जो मैंने बात थोड़ी देर पहले की उसका तजुर्बा रखता हूं। जब बहुत छोटा था, 5वीं जमात तक मैंने गांव में ही मेरी तालीम हुई और उसके बाद भी छुट्टियां गुजारने के लिए, गर्मी की छुट्टियां या 2-4 जो त्योहारों की छुट्टियां होती थी, हमेशा गुजारने के लिए घर जाता था। तो गांव में एक रवायत है या ट्रेडिशन है, एक आदत है, जब दोनों तरफ खेत जो हैं लहलहा रहे होते हैं, उसकी बालें पकने के करीब या पकी होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी किसान ये देखने के लिए कि ये फसल कटाई के करीब पहुंच चुकी है कि नहीं पहुंची है, उसका सिट्टा तोड़ता है, उससे दोनों हाथों को ऊपर नीचे रख के मसलता है और देखता है कि इसमें मॉइस्चर कितना है। मॉइस्चर जो है वो जाहिर करता है कि अगर ऊपर का छिलका आराम से उतर जाए तो उसका मतलब है फसल कटने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि जो अंदर इसका बीज है या इसका जो दाना है या अनाज है वो पक चुका है और वो सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा मॉइस्चर भी नहीं है कि वो ना हो कि जब उसको झाड़ा जाए किसी सख्त चीज पर तो मॉइस्चर अंदर होने की वजह से ये टूट ना जाए। ये जो है वो किसान ही जानते हैं, मसल कर वो इस बात को जो है वो पहचान जाते थे कि हमारी फसल जो है वो तैयार हो गई है या नहीं हुई है, या अभी जो है वो दाने के अंदर इसका अपना मॉइस्चर बैरूनी नहीं, उसके डंठल में से आने वाला मॉइस्चर जो है अभी तक जो है वो बाकी है, तो ये कहीं जो है नुकसान न कर बैठे। फिर यही नहीं, वो फिर बार बार चेक करते थे, हर दूसरे दिन, और जिस रोज होता था उससे वेरी नेक्स्ट डे अरेंज करके लेबर वो इसको करते थे। लेकिन कुछ खेतों में कुछ बालें, कुछ फसलें ऐसी होती थी जिनका सिट्टा मसल कर उसको फूंका जाता, उसका जो भूसा था उड़ जाता और उसके दाने उनके जो है तली पर रह जाते या उनके हाथ पर रह जाते और उसको वो फांकते भी थे, खाते भी थे, और इस तरह से भी लोग जो है उसको टेस्ट करते थे।
یہ صرف ڈسکرپشن، اس کے ساتھ کوئی روحانی بات نہیں جڑی ہوئی اس وقت، ایٹ لیسٹ میں نے کوئی اس کا وہ نہیں ہے. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کھیت دونوں طرف ہوتے تھے تو ان کی فصل میں سے گزرتے ہوئے یہ ایک عادت تھی گاؤں دیہات کے لوگوں کی کہ سٹا جو ہے اس کو جو ہے وہ لینا، اس کو مسلنا، اس کو جو ہے بلو کرنا، اور پھر اس کے جو دانے رہ جاتے تھے، کبھی کبھی کسان خود بھی ایسا کرتے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ دانے کے اندر جو ہے ابھی تک موئسچر ہے یا نہیں ہے، اگر ریڈی ہے تو اسے ہارویسٹ کر لیا جائے. یہ ایک ٹریڈیشنز کہہ لیجئے یا ایک عادت کہہ لیجئے، اور اس کو فریسیوں نے جو ہے وہ سبت کے ساتھ جوڑ رکھا تھا کہ یہ سبت میں ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ سبت کے آرام کے دن کے جو ہے وہ خلاف ہے. جب ہم سبت کی بات کرتے ہیں، ہم نے جتنے سرمن آج تک سنے ہیں وہ سارے ہمارے ذہن میں آتے ہیں. سبت کیا ہے؟ جسے شبات کہا جاتا ہے ہیبرو لینگویج میں، ہم اسے سبت کہتے ہیں. اردو میں تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ ریلیجس لینگویج سے آپ نیچے اتریں تو کہتے ہیں کہ یہ ریسٹ کا ڈے ہے، یہ آرام کا دن ہے. اور اس کا آغاز جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا، تو کلام مقدس میں ہم خادم جو ہے وہ فوری طور پر ہم بائبل کے پہلے صفحے میں 2 چیپٹر کی پہلی 2 آیات ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر لکھا ہے، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا. اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا. اردو کی کتاب میں اگرچہ کہ ریسٹ کا جو ہے وہ لفظ نہیں آتا ہے، فارغ کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. 7ویں دن خدا نے کسی چیز کو جو ہے وہ تخلیق نہ کیا. اس روز وہ اپنے سارے کام سے جو وہ کرتا تھا اس نے اس کو ریویو کیا، اس پر سوچ بچار کیا، اس پر آرام کیا. انگلش کی بائبل جب آپ پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے ہی ریسٹڈ آن دا 7th day. پر کلام مقدس جو ہے جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ اس نے آرام کیا، اس کا مطلب ہے جب ہم اسے دنیاوی تناظر میں دیکھتے ہیں، ہیومن باڈی کے تناظر میں دیکھتے ہیں، تو ریسٹ جو ہے ایسے شخص کو ضرورت پڑتی ہے جو تھک جاتا ہے، جو ماندہ ہوتا ہے، جس کے بدن یا مسکولر جو باڈی ہے جو ریزسٹ کرنا شروع کرتی ہے کہ اب تجھے جو ہے وہ آرام کی ضرورت ہے. اور خدا کا آرام کرنا اگر ہمارے آرام کے جیسا ہے تو پھر زبور کی کتاب میں ایک حوالہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ایک بات کرتا ہے کہ اسرائیل کا قدوس نہ سوتا ہے، نہ ہی اونگتا ہے، نہ ہی اس کی آنکھ میں جھپکی آتی ہے. یہ بات جو ہے آرام کرنے کی اس ڈیفینیشن کے جو ہے وہ اگینسٹ اٹھ کھڑی ہوتی ہے. خدا کا آرام جو ہے وہ در حقیقت خدا کا آرام کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہی ریویوڈ. اس نے کریشن کے کام سے فراغت پائی کا مطلب ہے ہی اسٹاپڈ اٹ. ہمارے جو لکھاری ہیں یا لکھنے والوں نے کہا کہ وہ فارغ ہوا اور اس نے آرام کیا. اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بات جو ہے یہ جسمانی آرام کی طرف نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نہ خدا نے خود آرام کیا نہ ہی آدم کو آرام کرنے دیا. آدم کے لیے کوئی چھٹی نہیں تھی، اسے باغبانی کے کام پر لگایا اور اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں تھی، وہ کام کرتا رہا. شریعت کی کتابوں کے شروع ہونے سے پہلے تک کوئی آرام کا ذکر نہیں ملتا. آدم کی عمر کے یا اس کے پہلے سانس کے آغاز سے لے کر 2513 سال گزر گئے. پھر کہیں جا کر خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں جو ہے سبت کا ذکر آیا، جس میں کمانڈ کیا گیا، جس میں حکم دیا گیا کہ تم 6 دن کام کرنا اور 7ویں دن کیا کرنا؟ تم آرام کرنا. اور اس آرام میں کیا کرنا؟ اب یہودی تناظر میں یا یہودی کانٹیکسٹ میں جب ہم جا کر دیکھتے ہیں تو یہودی کیا کرتے تھے جب آرام کرتے تھے؟ سبت کی منزل
जो कि उनके घर से लेकर हैकल तक की होती थी, उसी तक का सफर कर सकते थे। सब्बत की मंजिल, ये टर्म जो है या ये बात जो है वो कलाम मुकद्दस में भी लिखी है कि वो सब्बत की मंजिल तक या निकल गए तो फिर कहीं। तो सब्बत की मंजिल जो है वो उनके घर से या शहर के बैरूनी हिस्से से लेकर हैकल तक जो है का सफर जो है वो सब्बत की मंजिल गिना जाता था। सब्बत में वो क्या करते थे? सब्बत में आराम करने और खुदा के घर हैकल में जाने का मतलब क्या था कि सारे हफ्ते के काम काज पर, अपने झूठ कड़ल पर, हर वो बदी पर, हर वो नकमेपन पर, अपनी बातों पर रिव्यू करें, फिर से रिकंसिडर करें, उनको रीथिंक करें, ताकि जहां माफी जो है उसकी गर्ज है वहां पर माफी मांगे, जहां नजर गुजराने की जो है वो हाजत है वहां पर नजर भी गुजराने, जहां हदिये से काम चलता है खुदावंद के हुजूर हदिया दें, ताकि पूरे हफ्ते की जितनी भी चीजें हैं जो नापाकी के जुमरे में आ सकती हैं उससे छुटकारा पाया जाए और खुदा के साथ फिर से रिकंसाइल किया जाए। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग फॉर द सब्बत। कि किस तरह से सब्बत का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। अपने कामों से जो हम जिस्म के एतबार से करते हैं उससे फरागत मिले, जिस्म के दुखों से हम छुटकारा पाकर हम खुदा के हुजूर उसकी प्रेजेंस में रिकंसाइल करने के लिए अपने आप को प्रेजेंट करें, खुदा हमारे साथ और हम खुदा के साथ बैठकर बात कर सके। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से इस हवाले के आखिर में कहा, दाऊद की एग्जाम्पल दी, उसके सारे कामों को जो है वो बयान किया और उसने फिर ये कहा, याद रखो इब्ने आदम का बेटा सब्बत का भी मालिक है। तीनों अनाजील में ये हवाला जात जो है आपको लूका 5 आयात, लूका 6 बाब उसकी पहली 5 आयात और फिर मरकस की किताब के दूसरे बाब और उसकी 23वीं से 28वीं आयत और फिर जब मत्ती ने जो लिखा उसके 12वें बाब की पहली 8 आयात जो है उसमें उसका जिक्र मिलता है। इन तीनों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक जगह पर जो है वो फर्क है। एक बात जो है वो बड़ी मुख्तसर तरीके से उसमें जो है आती है, उसमें यह है कि लोगों ने जब मौजज़ा देखा, जिसमें मत्ती के हवाले में तो वहां लिखा है कि उन्होंने जब मौजज़ा सब्बत के रोज देखा तो कहने लगे हम इस यीशु के साथ क्या करें, किस तरह से ऐसा कोई काम करें कि ये बंदा हमारी दाढ़ के नीचे आ जाए, क्या करें, कैसा कोई हरबा इस्तेमाल करें। ना ये बातों से पकड़ाई देता है, ना ही ये कामों से जो है वो हमें को मौका देता है। हम किस बात में इसको कसूरवार ठहराएं। आर्ग्यू करने आते हैं तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो हमसे ज्यादा पावरफुल होता है, लॉजिकल होता है। हम इसके साथ जो है वो आर्ग्यूमेंट्स में भी जीत नहीं सकते। मेरे अजीज बहन और भाई, इन अनाजील में एक और बात जो है वो मुख्तलिफ है, वो ये है, यीशु ने उनसे कहा सब्बत आदमी के लिए बनाया गया है। कौन? मैं ये ग्राउंड बना रहा हूं उस बड़ी हकीकत की तरफ जो अभी आने वाले मिनटों में आप तक पहुंचने वाली है। यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम जो है वो सब्बत का भी मालिक है, और मरकस की गालिबन अंजील में लिखा है कि सब्बत आदमी के लिए बना है, आदमी सब्बत के लिए नहीं बनाया गया है। रेस्ट, आराम वो आदमी के लिए है। अब अगली बात जो है बहुत आयरॉनिक है, बड़ी तंजिया है, और वो ये है उन लोगों के लिए, खा वो खादम हैं, खा वो हाउस होल्ड लीडर हैं, हेड हैं, उन सब के लिए है सब्बत आदमी के लिए बनाया गया है। मतलब ये है आदमी उसमें जो है वो आराम करे, लेकिन ये नहीं कि आदमी सब्बत के लिए बनाया गया है कि वो सदा ही आराम करता रहे और कोई काम ही ना करे और निकम्मापन दिखाता रहे। कलाम जो है इसको इस तरह से भी समझा जाता है और सीखा जाता है। बड़ी ये तंजीया बाती है, लेकिन इसमें जो बड़ा मुकाशवा है वो इसके बाद का है। सब्बत आदमी के लिए है, आदमी सब्बत के लिए नहीं है कि दूसरों के लिए दुख का सबब हो और सब्बत आदमी के लिए दुख का सबब बन जाए कि वो काम ही ना करे, किसी तरह से वो जो है वो आगे ही ना बढ़ना चाहे। और उन सबको बता दीजिएगा
جو کام نہیں کرنا چاہتے ان کو بتائیے کہ آپ سبت کے لیے نہیں بنے ہیں. سبت آپ کے لیے بنا ہے کہ 6 دن کام کریں اور 7ویں دن آرام کریں. لیکن اس لیے نہیں آپ بنائے گئے کہ آپ سدا چارپائی کی توڑتے رہیں اور صوفے پر بیٹھے رہیں. اور امریکن بچے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کاؤچ پوٹیٹوس. ایسے لوگوں کو جو ہے ایسے آلو کہا جاتا ہے جو پڑے رہتے ہیں. میرے بہن اور بھائی، سبت کا آرام کا جو تصور ہے وہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے، شریعت کی کتابوں میں ہوتا ہے، پھر اناجیل میں گاسپلز میں اس کا ذکر آتا ہے، اور پھر اسی آرام کا ذکر جو ہے وہ ابدیت تک جاتا ہے. شریعت کی کتابوں سے پہلے سبت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، پر لوگ اپنے طریقے سے آرام کرتے ہوں گے. لیکن جب سبت کا کانسیپٹ آیا تو پھر نافرمانی کے سبب سے بہت سارے لوگوں نے جب وعدہ کی سرزمین پر جانے سے انکاری ہوئے، نافرمانی کی تیاری نہ کی، تو کلام مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں کے نام پولس رسول کے خط میں کہ میں نے اپنے غضب میں یہ قسم کھائی ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہیں ہو پائیں گے. کن کی بابت؟ وہ سب جو یشوع اور کالب کے علاوہ تھے، وہ سب کے سب. وعدہ کی سرزمین جو ہے وہ بھی آرام ہے، اس کو بھی آرام کا درجہ دیا گیا ہے کہ وہ میرے آرام میں، میری فریڈم میں، اس انہیریٹنس کو جو میں نے ان کے لیے رکھ چھوڑی ہے اس میں داخل نہیں ہو پائیں گے. یہ لفظ جو میراث ہے، انہیریٹنس ہے، جائیداد ہے، ملکیت ہے، اس کو یاد رکھیے گا. خدا نے سبت کا جو تصور ہے اس کو جب شریعت میں جو ہے وہ لاگو کیا، اس کے حکم کے طور پر دے دیا، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا اب ہم آرام ہی کریں گے، اب ہم اور کچھ نہیں کریں گے. اور ان کی اس حالت نے خدا کو غصہ دلایا، نکما پر انہوں نے دکھایا، محنت نہ کی، تیاری نہ کی، اور خداوند نے کہا کہ یہ میرے آرام میں یعنی وعدہ کی سرزمین میں اس ملکیت، اس میراث کو کبھی حاصل نہ کر پائیں گے جو میں نے اس ملک میں ان کے لیے رکھ چھوڑی ہے. ملک معاہدہ، وعدہ کی سرزمین، ایسی جگہ جو خداوند سے ان کے لیے میراث کے طور پر ہے. ان کی کوئی اس میں محنت شامل نہیں ہے، انہوں نے کچھ جو ہے وہ ارن نہیں کیا ہے، یہ ان کی کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے ان کے لیے کہ وہ جو کچھ بھی نہیں تھے غلامی سے نکلے اور سیدھے وعدہ کی سرزمین میں ایک ملکیت، ایک ملک جس میں شہد اور دودھ بہتا ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے خداوند نے ان کو بلایا. ہم سب جو ہیں، ہم سب اس آرام کو جو کہنانہ دور سے آتا ہے، اس آرام کو جو لاویوں کے دور میں موجود ہے یعنی شریعت کے دور میں ہے اور وعدہ کی سرزمین سے آتا ہے، اور پھر یسوع مسیح اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم ابدیت کے صفوں میں یا ابدیت کے لمحوں میں کیسے داخل ہوتے ہیں. وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. وہ جو نافرمان ہیں، جو کاہل ہیں، جو سست ہیں، جو جادوگر ہیں، اور وہ جو بادشاہی کے کام کے لیے بزدلی کا اظہار کرتے ہیں، وہ خدا کے آرام میں داخل کبھی نہ ہو پائیں گے. خدا کا آرام کیا ہے؟ اب یسوع مسیح ناصری جو ہیں انہوں نے ایک بات بڑی واضح طور پر چرچ سے جو ہے وہ کہی، اور وہ یہ: اے بوجھ کے تلے دبے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ میں تمہیں آرام دوں گا. اینٹر مائی ریسٹ، میرے آرام میں داخل ہو جاؤ. وہ جو گناہوں سے دبے ہیں، وہ جو غلامی میں پڑے ہیں، جن کو گناہ نے، ابلیس نے، ابلیس حکومتوں نے جکڑ رکھا ہے، اگر وہ میرے پاس آئیں، میرے سبتوں کا احترام کریں، میرے ساتھ بھی کنسائل کریں، میرے پاس آ کر بیٹھیں، میری رفاقت میں بیٹھیں، مجھ سے آ کر سیکھیں، میرا جوا اپنے اوپر لے لیں، وہ سب آرام پائیں گے. یہ یسوع مسیح نے کہا. آرام کا سرچشمہ، بہتا دریا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. اس نے کہا کہ سب جو تھکے ہیں، وہ جو سب جو مجبور ہو گئے ہیں، وہ سب جو موت کی راہوں کے منتظر ہیں، وہ سب میرے پاس آئیں، میں ان کو آرام دوں گا. اور زبور کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ یا رب تو میری پناہ ہے، تو ہے میری جان، خداوند وچ رہندی ہے سو میرا ہے مکان.
آپ ایک ایسے مکان کی، ایک ایسی پناہگاہ کی تلاش میں ہیں جو آرام دے سکتا ہے، تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے۔ یہاں پر یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہوگا، آدمی چھٹے دن بنایا گیا اور آدمی کا عدد جو ہے وہ 6 گنا گیا۔ خدا جو ہے اس میں خدا کی ساری الوہیت کی ساری معموری جو ہے وہ 7 اسپرٹس آف دا لارڈ پر مشتمل ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں پرفیکشن ہے، کاملیت ہے، خدا ہے، کوئی اس میں عیب نہیں ہے، اور ہر چیز جو کام وہ کرتا ہے وہ کامل طریقے سے کرتا ہے، اس کا کوئی کام ادھورا نہیں ہے۔ اور جب ہم ابدیت کی بات کرتے ہیں، اور وہ عدد جو ہے وہ 8 ہے، 8 8 and 8 7 7 and 7 and 6 6 and 6 آدمی کا عدد، خدا کا عدد، اور پھر 8 8 اور 8 یعنی ابدیت کا عدد، جسے ہم خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری کہتے ہیں۔ ابدیت کا عدد کیا ہے؟ 8۔ اور جتنے خدا کے بیٹے میں شامل ہوں گے وہ سب کے سب ابدیت میں داخل ہوں گے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ابن آدم سبت کا مالک ہی نہیں، بذات خود وہ سبت ہے، ابدی آرام ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدیت اس کے سبب سے اور اس میں ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ابدیت ہے۔ ابن آدم جو تمہیں آدمی کی شکل میں نظر آتا ہے، اس آدمی میں خدا موجود ہے، اور پھر جب وہ مردوں میں سے زندہ ہو جائے گا پھر ابدیت بنے گی۔ He started with 6, he is 7, he himself is 8 too۔ وہ آدمی بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، اور وہ ابدیت بھی ہے۔ ساری معموری جو ہے، الوہیت کی ساری معموری اس میں ہو کر سکونت کرتی ہے۔ 6 7 and 8 سب کچھ، سب چیزوں میں وہ ہو کر دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے بہت ساری باتوں کے بعد لکھا ہے کہ ہم جب اسے روبرو دیکھیں گے نہ جانے وہ کیا کچھ ہوگا۔ کچھ ریولیشن جو ہیں وہ آسمانوں کے لیے ہیں، جو آنے والے زمانوں اور وقتوں میں اور ٹائم لیس زون میں جا کر کھلیں گے۔ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ اوکے، پھر یہ اگر میں یہ کہوں کہ سبت آدمی کے لیے بنایا گیا ہے، آدمی سبت کے لیے نہیں ہے، تو پھر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے، اچھا تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ جیزس کرائسٹ واز انکارنیٹڈ فار دا ہیومنس، آدمیوں کے لیے وہ مجسم ہوا، وہ آدمی بنا تاکہ ان کے لیے قربانی دے کر ان کا چھٹکارا کروا سکے۔ آدمی جو ہے وہ خدا کے لیے نہیں بنا، بلکہ خدا آدمی کے لیے جو ہے وہ تجسم لے کر آیا تاکہ اس کی قدرت لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ سبت آدمی کے لیے بنا ہے۔ یہ ایک اور وے ہے کلام کو یا خدا کے بیٹے کو سیکھنے کا۔ سبت آدمی کے لیے بنا ہے، آدمی سبت کے لیے نہیں بنا کہ اس کے حکموں پر عمل کرتا رہے اور پھر گناہ کرے اور خدا اسے مارتا رہے۔ نو، جیزس کرائسٹ the word of God became, you turn into flesh, incarnated، تجسم ہو گیا تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ سبت آدمی کے لیے کیسے ہوتا ہے اور آدمی سبت کے لیے نہیں ہے۔ آدمی اگر خدا کو خوش کرنا چاہے، اس کو کچھ کرنا چاہے تو کتنا کو کر سکتا ہے؟ خدا نے آدمی کی مجبوری کا، اس کے گناہ کا اور اس کی پست حالی کا، اس کی کوششوں کے باوجود راست بازی کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کا چارہ کیا اور اس نے اپنے آپ کو سبت میں ڈھال دیا تاکہ جتنے اس میں شامل ہوتے ہیں وہ ابدی آرام میں اس کے ساتھ سکونت کر سکیں۔ میں اور آپ جب سبت کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو سبت بذات خود کوئی دن یا 24 گھنٹوں کی کوئی بات نہیں ہے یا 12 گھنٹوں کا دن نہیں ہے، صبح سورج کے طلوع ہونے اور شام ہونے تک کی گھڑیاں نہیں ہیں۔ ہم خدا کے بیٹے کو سبت کی صورت میں مجسم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی لیے میری نگاہ سے یہ لکھا گیا ہے کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے۔ آدمی اس لیے نہیں بنا کہ سبت کے لیے مار کھاتا رہے، اعتراضات جھیلتا رہے، اپنے اوپر جو ہے الزام تراشی برداشت کرتا رہے۔
سبت نے جو ہے وہ چارہ کیا کہ وہ آدمی کے لیے آ جائے اور اس کے لیے جو ہے وہ ابدی راہ کو تیار کر سکے اور اس کے لیے راہ جو ہے وہ نکال دے. آج کے بعد جب کبھی بھی آپ سبت اور آرام کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے یا جانیں گے تو سٹارٹ کیجئے آدم سے لے کر پھر لاویوں کی کتاب میں سے، پھر شوادا کی سرزمین میں سے، پھر مسیح یسوع کے دور میں آنے کے بعد اس کی صلیبی موت سے ہوتے ہوئے ابدیت کے صفوں میں اور لمحوں میں داخل ہو کر اس سے سبت کے طور پر اس کے ابدی آرام میں دیکھیے کہ جتنے خدا کے بیٹے میں شامل ہوں گے وہ سب ابدیت کی زندگی اور ابدی آرام میں داخل ہوں گے. اس ویڈنگ چیمبر میں ہوں گے جہاں پر وہ اپنے مہمانوں کو آئے گا، دیکھے گا اور خوش ہوگا. اور جتنے جو ہیں آج اس کے ساتھ اس کی پریزنس میں بیٹھ کر اس سے ریکنسائل کرتے ہیں اس کے سبت میں داخل ہوتے ہیں، اور بلکہ لوگ سبت ہی کے ساتھ ریکنسائل کرتے ہیں تاکہ اس کے حضور آئیں اور اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان سے جو ہے وہ معافی مانگیں اور خدا ان سے کہ خداوند یہ ہفتہ بھر یہ پچھلے دن جو گزرے ہیں بڑے نکمے تھے، میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں. ریکنسائل کرتے رہیں جب تک کہ اپنی زندگی کو چھوڑ کر یا پھر اس زندگی میں وہ نہ آ جائے تاکہ ہمیں اپنے ساتھ ابدی مقاموں پر داخل کر سکے. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین. پریز دی لارڈ. آئیے دعا کرتے ہیں. خدا باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں جو ہماری ابدیت ہے، ہماری اٹرنٹی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمارا سبت ہے، ہم اس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو ہمارے لیے مجسم ہوا، جو ہمارے لیے بنایا گیا تاکہ اس میں داخل ہو کر ہم ابدی آرام پا سکیں، اس میں آ کر اس کے حضور آ کر ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکے. تیرا شکر ہو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے. تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں. خدا جتنوں نے سنا ان کے دلوں سے یہ کلام کبھی جدا نہ ہو. جو بعد میں اس ریکارڈنگ کو سنیں گے خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں خداوند یہ کلام ان کے دلوں پر کندہ کیا جائے، امپروو کیا جائے، کبھی مٹایا نہ جائے، ابلیس اسے چرانے نہ پائے، ہوا کے پرندے ان کو اچکنے نہ پائیں. خداوند تیری تعریف، تیری حمد ہو. تیرا یہ کلام زندگی بن کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے تیار کرتا رہے تاکہ ہم اسی کے قد کے اندازہ کے موافق بڑھتے رہیں. تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو فادر، تیری حمد ہو یسوع مسیح کے نام میں.